अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मूसा सईद बहावलपुर से आपकी खिदमत में इस एनालिसिस के साथ कि जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दरमियान जो कशमकश जारी है, जो लड़ाई जारी है, इसका मुस्तकबिल क्या है, आइए हम जायज़ा लेते हैं। आज 11 अप्रैल सन 2021 है। हम जायज़ा लेते हैं एनालिसिस के हवाले से कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। ये एक मामूल की ख़बरें हैं कि दरमियान में कुछ लोग आ गए हैं और वो कोशिश में हैं कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन में तहरीक इंसाफ के वसी तर मफाद में सुलह करवा दी जाए। अब वो सुलह के क्या इम्कानात हैं, क्या असरात मुरतब होंगे। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अब तक जो समझौते करते चले आए हैं, जिसके बारे में यू टर्न का खिताब भी उन्हें दिया गया कि मिस्टर यू टर्न या प्राइम मिनिस्टर यू टर्न, और वो अपनी सफाई में भी बहुत कुछ कहते रहे हैं कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के लिए, हुक्मरानी करने के लिए समझौते तो करने होते हैं। तो उस हवाले से लेकिन अब देखना ये है कि इसमें तो कोई शुबा शक की बात नहीं है कि करप्ट माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें शुगर माफिया नंबर 1 या नंबर 2 है। शुगर माफिया है, पेट्रोलियम मसनूआत का माफिया है, ज़मीनों का माफिया है और मेडिसिन्स का, मेडिकल उसका माफिया है। इमरान खान साहब पहले बहुत से माफियात से शिकस्त खा चुके हैं। आप मेडिसिन्स के बारे में ही देख लीजिए कि दवाइयों की कीमतों में किस कदर इजाफ़ा हुआ। बहुत शोर सुनते थे दिल में, लेकिन उसके नताइज जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ निकले। दवाइयाँ अब भी महंगी, मुसलसल महंगा होने का अमल जारी है। अगरचे इमरान खान साहब कहते हैं कि बेहतरी की तरफ हम गामज़न हो चुके हैं। उनका कहना है कि देखें रुपया मुस्तकम हो गया है, लेकिन दवाइयों की कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें ये ज़ाहिर कर रही हैं और बढ़ती हुई महंगाई ज़ाहिर कर रही है कि ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि हम मुसलसल महंगाई की जानिब। अब आप देखें कि एक माइडोलेट, एक ड्रॉप्स हैं आइज़ के, मैं उसे रेगुलर ख़रीदता हूँ हर महीने अपने आँखों के इलाज के लिए, कतरे डालता हूँ। ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो उसकी कीमत 80 रुपये थी। पिछले महीने जो ख़रीदी तो उसकी कीमत 135 थी और गुज़श्ता परसों जो ख़रीदी तो वो 145 की थी। चीनी की कीमतों में कमी लाने में काफ़ी कामयाब हुई इमरान हुकूमत। आज मुझे मेरे मोहल्ले के दुकानदार ने बताया कि चीनी जो है ये 85 रुपीज़ पर किलो फ़रोख्त होने लगी है, जो कि इससे पहले 95 और 100 रुपये फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन उसने इस पर ये इजहार किया कि ये आर्ज़ी मालूम होता है। असल में बात यह है
کہ سوشلسٹ نقطۂ نظر سے تو ایسی انڈسٹری کو جو کہ ایک سیزن میں 7 کھرب کے قریب عوام کی جیبوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جو ہائی کورٹ کے احکامات کو خاطر میں نہیں لاتی، جو عمران خان صاحب کی مسلسل کوششوں کے باوجود سٹے بازی کا عمل جاری رکھتے ہیں اور اس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کرتے رہے۔ آپ دیکھیں جب جے آئی ٹی رپورٹ تیار کی گئی تھی تو اس سے پہلے جو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا قیمتوں کی مہنگائی اس کا کی صورت میں اضافی قیمتیں مقرر کر کے مارکیٹ کی قوتوں کو، اصل میں یہ سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور سرمایہ دار اسی کے بارے میں بڑی بات کرتے رہتے ہیں کہ پرائسز مقرر کرنے کا اختیار مارکیٹ کی قوتوں کو ہونا چاہیے، اور وہ مارکیٹ کی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ کارٹیل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، جو کہ خود بیٹھ کر جن کو اختیار ہوتا ہے کہ قیمتیں کتنی مقرر کرنی ہیں۔ سائنٹیفک دور ہے، چینی پر کتنی کاسٹ خرچ آتی ہے تو وہ سب اعداد و شمار دستیاب ہیں۔ 45 روپے بتایا گیا تھا کہ 45 سے 50 روپے پر کلو تک خرچ آتے ہیں، اور وہ بھی اس میں حکومت کا سیلز ٹیکس ملا کر، اور وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ عوام سے وصول کیا جاتا ہے قیمتوں کی صورت میں۔ بلکہ یہ جو درمیان میں یہ جو صنعت کار ہیں، شوگر انڈسٹری کے مالک، یہ تو سیلز ٹیکس کا بھی بڑا حصہ چوری کر لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جہانگیر ترین صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ میں 27 ارب روپے کے قریب سالانہ ٹیکس دیتا ہوں۔ وہ اصل میں سیلز ٹیکس دیتے ہیں، عوام سے اکٹھا کر کے ٹیکس دیتے ہیں، جسے وہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے تھے۔ تو ہمارے یہاں ہر سرمایہ دار ایسا ہی کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اس کی علیحدہ بات ہے پرائسز پر۔ آج کا جو موضوع میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر عمران خان کے لڑائی کا فیوچر کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے صلح کروا دی جائے، اور کرپٹ مافیا چاہے گا بھی کہ یہ آپس میں خون ہونے کی بجائے، جس کی وجہ سے ان کی جو گرپ عوام پر ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کے جو وعد اور نصیحتیں ہیں اس سے لوگوں میں ایک اویئرنیس، تو یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ ضرور آ رہی ہے۔ یہ اشرافیہ کی مافیات کی گروہی لڑائی جو اقتدار کے لیے ہے کہ اقتدار پر کس گروہ نے قبضہ رکھنا ہے اور کس گروہ کا قبضہ جاری رہنا چاہیے، تو اس کے لیے دونوں گروہوں کو عوام کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، لڑتے ہوئے دونوں گروہوں کو۔ اگرچہ گروہ دوسرے بھی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا ایک گروہ لڑ رہا تھا، لیکن وہ شاید خاتون اول کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، بشرا بی بی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ تحلیل ہو گیا۔ روحانیت پرست لوگ تو یہی کہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بھی تو اپنے اپنے مفادات کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اصل میں بات تو مفادات کی ہوتی ہے، تو اب بھی یہ مفادات کی لڑائی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس قدر آگے تک چلے گئے ہیں کہ اب اگر وہ اور ان کی ٹیم جہانگیر ترین صاحب کے درمیان صلح کرواتی ہے اور ان کے خلاف جو کارروائی کا عمل ہے وہ معدوم کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر اس پہ ایک راستہ نکال دیا جاتا ہے کہ وہ معدوم اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اندرون خانہ معاملات طے پا جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے
جیسے دیکھیں ماضی میں آصف علی زرداری کے خلاف جو کرپشن کیسز تھے اس کے بارے میں کن کن لوگوں نے دیکھیں کمپرومائزز نہیں کیے آپس میں کارروائی کے ساتھ ہی. اصل میں اس میں کچھ سامراجی قوتوں کا بھی دباؤ ہوتا ہے کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں سامراجی قوتوں کے بھی یہ کارندے ہوتے ہیں. ان کی انہیں پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اور ان سامراجی قوتوں کی وجہ سے ہی یہ اقتدار میں لائے جاتے ہیں. تو اسی لیے وہ ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ ان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ماسٹر قوتیں ہوتی ہیں. اور یہاں کے آپ دیکھیں کہ کس طرح اب تو وہ خود یہ بات جنرل مشرف بھی اپنی زبان سے کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ انہیں تو اوپر سے حکم آ جاتا تھا، انہیں تو ہدایات آ جاتی تھیں کہ ان سے مل کر چلیں، ان کو اکاموڈیٹ کریں. چنانچہ انہیں حکمران رہنے کے لیے ان سب کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا تھا. تو اب بھی یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیان صلح کی کوئی صورتحال، لیکن جیسا کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کیا یہ لڑائی صرف جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر کی ہے یا ان کے درمیان گروہوں کی لڑائی ہے یا اس سے بھی کہیں بالا قوت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کرپشن کی جس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے تو کرپٹ مافیا کو کچھ کمزور کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی سرمایہ داری نظام کے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے کرپشن کا خاتمہ کے لیے سرگرم ہیں، جو کہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اس لیے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے یہ کرپشن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. لیکن اس میں کرپشن قانون کے ذریعے کی جاتی ہے، لیگل کرپشن ہوتی ہے، یعنی ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو کہ استحصال کر سکیں. آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف نے یہ بتایا تھا کہ میں نے 2 بار کاٹن پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم مقرر کر کے ایک دفعہ 1 خرب اور 25 ارب روپے جو ہیں وہ کم قیمت پر کاٹن انڈسٹری کو فائدہ پہنچایا، کم قیمتیں مقرر کر کے، یعنی لاکھوں کروڑوں کسانوں کی جیبوں سے نکال کر ایک یہ قیمت مقرر کر کے سابق پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف نے ایک بار جو تھا وہ 1 خرب اور 20 یا 25 کروڑ روپیہ اور ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فائدہ پہنچایا. اسی طرح دوسری بار پہنچایا گیا. یہ لیگل کرپشن ہوتی ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ لیگل طریقے سے کرپشن کی گئی تھی کہ چینی میں سبسڈی بانٹی گئی، عوام کا پیسہ، وہ جو الیکشن پر ہوائی جہاز اڑا کر جو بنی گلا کا خرچہ اٹھا کر جو جہانگیر ترین نے خرچ کیے تھے وہ بما منافع کے واپس حاصل کر لیے. اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نوٹس میں جب یہ بات آئی ہے تو اب یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پھر یو ٹرن لے جائے گا کیونکہ وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یو ٹرن لیتے رہے، تو اس بار بھی یو ٹرن لے جائیں گے. لیکن یہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن، اس کے بعد پھر اعتماد کا ووٹ لینا، پھر پی ڈی ایم کا تحلیل ہو جانا یا کمزور ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ موقع ملا کہ عمران خان صاحب نے یہ مافیاز کے خلاف جدوجہد تیز کر دی. ناظرین کرام، سوشلزم میں اب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے یہ سوشلسٹ منشور رکھتے تھے، تو ان کے دور میں دیکھیں ان کی اصلاحات کے 2 دور ہیں. ایک دور تو
یہ تھا کہ جب وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، مارشل لا کی پاورز کے ذریعے بہت سی اصلاحات کی، اور بعد میں پھر اسے قومی اسمبلی میں جب مارشل لا آنے سے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی میں انہیں ویلیڈیٹ کروایا. جیسے جنرل ضیاء الحق نے بہت سے اقدامات مارشل لا کے ذریعے سے سرمایہ داری نظام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیے تھے سامراجی ضرورتوں کے مطابق، تو ان تمام مارشل لا کے جو آرڈرز تھے جن کو ضروری سمجھا گیا ان کو اسمبلی سے ویلیڈیٹ، جو غیر جماعتی الیکشن کروا کر منتخب کی گئی تھی، پہلے اسے ویلیڈیٹ کروایا گیا تھا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بھی عوام کے حق میں جو اصلاحات کی تھی، ان مزدوروں کے بارے میں زرعی اصلاحات، اور اسی طرح میڈیسنز کے بارے میں جو اصلاحات تھیں، جنرک میڈیسنز کی، ان کو ویلیڈیٹ کروا دیا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس سے. تو اب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کے دور میں بھی گھی مافیا نے گھی کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے مصنوعی شارٹیج پیدا کی، پروڈکشن کے عمل کو سست کیا. تو بار بار تنبیہ کے باوجود جب 27ویں بار ذوالفقار علی بھٹو کو یہ رپورٹ پیش کی گئی کابینہ کے اجلاس میں کہ گھی مافیا جو ہے یہ ایسا قابو نہیں دے رہا، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ٹیک اوور دا انڈسٹری، یہ انڈسٹری. مجھے یہ ڈاکٹر مبشر حسن نے، ناظرین کرام، بات بتائی تھی کہ اب بھٹو کے پاس مارشل لا کی طاقت تو نہیں تھی، کانسٹیٹیوشنل حکومت چل رہی تھی، پارلیمانی نظام آ چکا تھا، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن چکے تھے، اب نیشنلائز کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں تھا. تو اس کے لیے پھر سہارا لیا گیا 144 کا عوام کے حق میں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کمشنرز کو الرٹ کر دیا تھا کہ رات کے 12 بجے ہمارے حکم کا انتظار کریں اور پابند کر دیں ایس پی صاحبان کو اور ڈپٹی کمشنرز کو. تو 12 بجے ہم نے پھر اعلان کیا کہ گھی کے کارخانوں کو قومیہ دیا گیا، گھی کارپوریشن بنائی گئی اور گھی کی قیمت 27 روپے لیٹر مقرر کی گئی. وہ گھی، وہ ویجیٹیبل آئل آج 265 روپے کا فروخت رہا ہے. تو ناظرین کرام، میں یہ بات پھر اسی طرف آؤں گا، سیاسی پہلو کی طرف، کہ کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے، لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ کیونکہ ایک بات تو بڑی سیدھی سی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت پہ کئی مشکلات آئیں، لیکن ہماری آرمی الیکٹڈ حکومت کے ساتھ، جسے کہ بلاول بھٹو سلیکٹڈ کہتے رہے ہیں، اور پھر وہی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، وہ جن کو سلیکٹڈ کہتے رہے، انہی کے لیے پھر یعنی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی وارداتیں کرتے رہے. اب وہ ایکسپوز ہو گیا عوام میں کافی، بالکل ہی ایکسپوز ہو گیا، اور اس سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں جو سول بالادستی کے لیے پیپلز پارٹی اور غداری کو اہمیت دیتے تھے. تو ناظرین کرام، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جہانگیر ترین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ایم پی ایز اور ایم این ایز کی اتنی طاقت موجود ہے کہ اگر وہ انہیں خلاف عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے آرمی انسٹیٹیوشن کو، ان کی پالیسیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا،
کہ کیا پاکستان میں ایسی انسٹیبلٹی لانی چاہیے، لانا ضروری ہے، یا اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ کرپشن اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس سے خود پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2.5 سال کے عرصے میں اس کے لیے بھی تو کچھ نہیں کر سکے۔ وسل بلور ایکٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ بنایا جائے گا، لیکن وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ جو آرڈیننس جاری کروایا تھا کہ وہ جاری بھی ہے، کنٹینیو بھی ہے، یا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئی۔ نشاندہی، کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کو انسینٹیو نہیں دیا جا رہا جس کا وعدہ کیا تھا کہ 20% یا 25% دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں یہ اس بات کا آپشن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اوپر کی مقتدر قوتیں بھی ایک نیا وہ بات بناتی ہیں کہ اگر تو نواز شریف کو پاور میں کسی نئی شکل میں لانا ہوا تو پھر اس بات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ اس طرف مل جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی تو کہی جا رہی ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چودھری برادران کو، جو کہ ہمیشہ مقتدر قوتوں کے بلو آئیڈ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی وہ پاور میں تھے، اور پھر آصف علی زرداری کی اس میں بھی ڈپٹی پرائم منسٹر انہی کے حصے میں آئی تھی۔ تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بھی ان کو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں صرف جہانگیر ترین کی بات کو مد نظر رکھا جائے تو وہ اس حوالے سے وہ ترجیح دے سکتے ہیں جنوبی پنجاب میں جو ان کے گہرے اثر و رسوخ موجود ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی بھی ان کے لیے بہت کوشاں ہے کہ جہانگیر ترین کو پارٹی میں شامل کر لیا جائے۔ یہ لوگوں کے نزدیک کرپشن کے چارجز کچھ چارجز نہیں، یہ اسے اپنا شیر مادر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسانوں کو لوٹ سکیں، ہم عوام کو لوٹ سکیں، ہم قومی وسائل لوٹ سکیں۔ یہ جو قرضے لاتے ہیں تو یہ سمجھ کر لاتے ہیں کہ جیسے یہ ہم اپنے لیے لا رہے ہیں، وہ پاکستان کے نام پر لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کے جہانگیر ترین کے انتہائی قریبی رشتہ دار سید احمد محمود، جو پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری اور تعلق داری موجود ہے، تو اس لیے اس بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا آرمی انسٹیٹیوشن کے جو ہیڈز ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، تو اور ان کی کیا پالیسی ہے، اور اس میں پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سی پیک کے حوالے سے جو انٹرنیشنل، کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی فیصلے لوکل مقتدر قوتیں کریں گی، وہ انٹرنیشنل مقتدر قوتیں جو کہ ان کے آپس میں بھی لڑائیاں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہی یہ ایک بات کی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کی خدمت میں میں ایک بات پھر یہاں پر دہرانا ضرور چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سوشلسٹ منشور رکھتے ہوئے بڑی سینٹرلسٹ پارٹی تھی، جس میں اقتدار دائیں بازو کے پاس تھا، لیکن اگر وہ بھی پاور میں ہوتی اور اس کے دور میں یہ شوگر کی بات آتی تو وہ شوگر انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیتے۔ اس کا صحیح حل یہی ہے، آپ دیکھیں جو خربوں روپے عوام سے اوور چارجنگ کے ذریعے لوٹ گئے، سبسڈی کے ذریعے لوٹ گئے،
मज़दूरों को, एम्प्लॉइज़ को अपने को पूरी वेजेस नहीं देते, किसानों की गन्ना ख़रीदने में इंतहाई इस्तेहसाल का मुजाहरा करते हैं, तरीका इख्तियार करते हैं। तो फिर मार्क्सी थ्योरी के मुताबिक तो एक वैसी भी बात यह है कि एक सिस्टम के ज़रिए अवाम के वसाइल इस्तेहसाल के ज़रिए से सरमायादार तबके के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जमा हो जाते हैं, जिससे वो इंडस्ट्री बनाता है। ज़ियाउल हक का मुझे यहाँ पर वो कहना याद आ गया, मैं उस कोटेशन को पेश करूँगा कि जब यहाँ पर एक बैंक्स के कॉरपोरेशनें बननी शुरू हो गई थी इलीगल, लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। उस ज़माने में 12-13 अरब रुपया जो है वो आवाम से लूटा गया था, यानी जाली बैंकों के नाम पर। तो बहावलपुर आए हुए थे दौरे पर, तो ये बात अखबार में भी छपी थी कि कुछ लोगों ने कहा, अखबार नवीसों ने भी कहा कि ये जाली बैंक बन रहे हैं और ये इस तरह। तो हमारे मर्द मोमन, मर्द हक जनरल ज़ियाउल हक ने ये कहा था कि अगर सरमायादार ये इस तरह ये वारदातें करते हैं, अगर ये इकट्ठे करते हैं पैसे, तो फिर ये इंडस्ट्री भी तो लगाते हैं और फिर इंडस्ट्री से रोज़गार भी तो मिलता है। तो सरमायादारी निज़ाम में तो यही होता है। सोशलिज़म में ऐसी इंडस्ट्री को जो कि आवाम के इस्तेहसाल पर बनाई जाए और इस्तेहसाल को जारी रखे, उसे तो कौमी मलकियत में ले लिया जाता है। लेकिन हमारे खान साहब तो सरमायादारी निज़ाम के हामी हैं, उसी सेटअप में रहकर तो बेहतरी लाने की अलमबरदार हैं, जो कि मुमकिन कम है। आप देखें कि शुगर के नाम पर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना, उसके बाद देखें कि किस तरह दीदा दिलेरी से अब तक ये चीनी की कीमत जो है आपके सामने होनी, किस कदर ये वसूल करते रहे। तो इस हवाले से, लेकिन वो क्योंकि सरमायादारी निज़ाम के हामी है, सरमायादारी निज़ाम में जो होता है वो कुफर होता है, वो बहुत नामुमकिन, बल्कि वो कहते हैं कि इससे वो तो बल्कि ये भी कहते हैं कि देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो नेशनलाइजेशन की गई, उससे तरक्की का अमल रुक गया। यानी अवाम को लूटने का अमल अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ कंट्रोल किया था तो ये उसको कहते हैं तरक्की का अमल रुक गया। हालांकि तरक्की का हकीकी अमल तो शुरू हुआ था। और इसके लिए वो जनूबी कोरिया की मिसाल देते हैं और ये भूल जाते हैं कि जनूबी कोरिया जो है वो पाकिस्तान में जो मॉडल था, कहा यह जाता है कि उसको अपनाकर वो इतनी तरक्की कर गया। नहीं, वो इसलिए कि उसे थ्रेट मौजूद था कम्युनिस्ट कोरिया का, शमाली कोरिया का। तो शमाली कोरिया की यलगार को रोकने के लिए जनूबी कोरिया के आवाम को फैसिलिटेट किया गया और वहाँ पर सरमायादारी निज़ाम की तरक्की की गई, उसे नेशनलाइज किया गया। हमें भी ये मौका मिला था, लेकिन हमारे नालायक हुक्मरानों ने, जनरल ज़ियाउल हक और उसकी टीम ने और उसकी सियासी टीम ने, जिसमें मजहबी जमातें भी बहुत शामिल थीं, उन लोगों ने गलत फैसला किया। हमें भी थ्रेट मिल गया था सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट अफ़गानिस्तान का, जो कि कैश करवाया जा सकता था आलमी साम्राज्य क़ुव्वतों से, जिस तरह जनूबी कोरिया को डेवलप करवाया गया था। अब जनूबी कोरिया वहाँ पर इस पोजीशन में नहीं था कि वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड शमाली कोरिया की की जा सकती। वहाँ पर जहाज़ शमाली कोरिया नहीं करवाया जा सकता था, इसलिए कि जनूबी कोरिया में कोई मुसलमान आबाद नहीं थे। पाकिस्तान में मुसलमान थे और मुसलमानों को बड़ी आसानी से मौलवियों के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। चुनांचे ऐसा किया गया और यहाँ पर पाकिस्तान को तरक्की देने की बजाय पाकिस्तान से जहाद अफ़गानिस्तान करवाया गया। कैपिटलिज़म को इस खत्ते में बचाने के लिए, कैपिटलिज़म की इस खत्ते में लूट को जारी रखने के लिए,
جو $1 ٹریلین پر مشتمل تھی۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس التماس کے ساتھ کہ اگر میرے موقف سے آپ کو اتفاق ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ عوام تک بات پہنچنی چاہیے تو میرے یوٹیوب چینل کو شیئر کیجیے، کومنٹس کیجیے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس استدعا کے ساتھ کہ مجھے فیڈ بیک بھی کیا جائے میری پرفارمنس کے بارے میں، میرے انالیسس کے بارے میں، تاکہ اس سے مجھے کلیئرٹی آئے گی۔ سوال و جواب کا بھی سلسلہ شروع کریں گے کچھ یہ امپروو کرنے کے بعد۔ میں آپ لوگوں سے یہ ضرور بات کروں گا کہ آپ اس حوالے سے مجھے آپ ہیلپ کریں گے۔ شکر گزار۔